काली सरसों उगे महीनों फूले बरसों। वक्त की चक्की चल पड़े तो सुबह दोपहर शाम रात, एक रोज फिर दो, बात हफ्तों अशरों और फिर महीने साल सदियों नस्लों तक सब कुछ पीस खरल करके रख देती है। ये तो फिर एक चांद का उतरना चढ़ना था। चंद नीली पीली रुतों, एक आध बारिश, कुछ हब्स की रातों और फुनकती दोपहरों के आने जाने से काली सरसों के फूल पत्तों से टोकरा भर गया, बल्कि फूल पत्ते टोकरे के छदरे सुराखों से बाहर भी झांकने लगे थे। कस्तूरी, ऊद, अंबर और सरसों की खुशबू ने इर्द गिर्द के माहौल को मुअत्तर सा कर दिया था। वो चौदहवीं के चांद की आखिरी रात थी। ये वही समा और वक्त था जब इस काली सरसों के बीजों वाले फूलों को चांद की धीमी धीमी रोशनी में अलहदा करके महफूज करना था। बाप बेटी एक खुले मुंह वाले शीशे का मर्तबान लेकर टोकरे के पास बैठ गए। रात का दूसरा पहर लगते ही जीवने ने टोकरे की तनाबें काटना शुरू कर दी। सरसों की झाड़ियों में फंसा हुआ टोकरा बड़ी मुश्किल से अलहदा किया। चांद को तो वैसे भी सराब कहते हैं। इसकी मलकूती रोशनी में बड़े असरार होते हैं। ये बैक वक्त मुख्तलिफ कैफियतों और असरात की हामिल होती है। कहीं रुमानी कैफियत पैदा करती है तो कहीं सिफली जज्बात उभारती है। कहीं सोचो विचार और तफक्कुरात की फिजा पैदा करती है और कहीं खुदकुशी का रुझान। कहीं सरखुशी, तरंग और मस्ती तो कहीं जहनी और दिमागी खलजान, डर, खौफ। चांदनी में बड़े बड़े चक्कर होते हैं। ये आम इंसानों के लिए महज चांद की मलजिगी सी रोशनी है, मगर खास जूद हिस शायर, मौसीकार, मुफक्किर, इरफान व आगही के तालिब इल्म, मायागत और अंग विद्या वाले, इश्क की आग में जले हुए, महशब में मखसूस वजीफा करने वालों के लिए ये एक नेमत, एक नगमा सरमदी, दरियाए नूर ज़हूर और वक्फा जूदत जमाल है। चांदनी अपने शबाब पे थी। जमीन का एक एक जर्रा नगीनों के मानिंद दमक रहा था। टोकरा क्या अलहदा किया, जैसे किसी गंजीना हैरत समा से पर्दा उठा लिया। अजीब सी पुरसरार खुशबू जो इंसानों के सूंघने के लिए ना हो, परियों और परिजादों के परों के पसीने जैसी, जिसे अगर ज्यादा देर तक सूंघा जाए तो इंसान एक अंसरे लतीफ में तब्दील होकर फिजा में तहलील हो जाए। चमकते हुए सियाही माइल नीलगुम पत्तों, फूलों और डंडलों का एक छोटा सा जंगल, हर डंडल काली नाग बूटी की तरह दिल में खौफ पैदा कर देने वाला। बाप बेटी आंखें फाड़े इस कारखाना हैरत को देख रहे थे। जीवने ने हाथ बढ़ाकर एक डंडल को उखाड़ लिया, फिर फौरन ही इसे वापस फेंक दिया कि डंडल के साथ एक छोटा सा नीले रंग का सांप लिपटा हुआ था। पहले तो वो इसे केंचुआ समझा, जो मछलियां पकड़ने के लिए बतौर चारा इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सांप ही था। काफी देर दोनों बाप बेटी बैठे हैरत से इन सांपों की खेती को देखते रहे। फिर कुछ सोचते हुए इसने एक तिनके से कीड़े को छेड़ा तो कीड़ा अलहदा होकर जमीन पर गिर पड़ा। ना तो कीड़े ने कोई हरकत की और ना ही कोई मुजाहमत। जीवने ने फिर इसे तिनके से उलट पलट किया। मालूम हुआ कि ये जैसे किसी गुनूदगी या मस्ती के आलम में है। अब इसने हिम्मत करके डंठल उखाड़ने शुरू कर दिए। जिसके साथ कीड़ा होता वो इसे तिनके से अलहदा कर देता। इस तरह इसने सारे डंठल उखाड़ लिए। कीड़ों का भी ढेर लग गया, सारे ही बेहिसो हरकत, जैसे जिंदा ना हो। सब ने ही निस्वार चाट ली हो। बाप बेटी सारी काली सरसों उठाकर अंदर झोपड़े में ले आए। अगले 1 घंटे में दोनों ने मिलकर बीजों वाले फूल अलहदा करके शीशे के मर्तबान में डाल लिए थे। बेकार डंठल और पत्ते वगैरह उठाकर बाहर आ गए ताकि इन्हें दोबारा इसी जगह पर गाड़ दिया जाए। हैरत से इनकी आंखें फट गई कि वहां सारे कीड़े स्याह नीले पानी में तहलील हो चुके थे। कुछ कीड़े अभी तक ऐसे भी मौजूद थे जो आधे पानी थे और आधे कीड़े। ये इन्हें गौर से देखते रहे। इनके देखते ही देखते वो भी जहरीले नीले पानी में तब्दील हो गए। इस जगह मट्टी हटाकर उन्होंने डंठल और पत्ते भी इसी जगह दफन कर दिए। इस रात वो दोनों बाप बेटी बेदार रहे। मध्यम सी बत्ती की रोशनी में वो सरसों के फूलों से काले काले बीज झाड़ते रहे।
اگلی صبح جیونا کالی سرسوں کے 2 سیر پکے بیجوں کو لے کر پاس کے گاؤں ایک کولو والے کے پاس پہنچا۔ ان بیجوں میں یہ سانپ والے بیج بھی شامل تھے۔ ایک بڑی بوتل میں تیل ڈلوا کر وہ دوپہر سے پہلے ڈیرے پہنچ گیا تھا۔ ایک علیحدہ پوٹلی میں وہ بیجوں کا بچا ہوا فضلہ بھی موجود تھا جسے کھل کہتے ہیں۔ وہ اس نے واپسی پہ ایک محفوظ جگہ پہ دبا دی تاکہ کوئی جانور منہ مار کر ہلاک نہ ہو جائے۔ اس تریاق یا تیل کو پورا مہینہ دھوپ دکھانی تھی، پھر کہیں جا کر یہ استعمال کے قابل ہوتا۔ موسم نے بھی انگڑائی لے لی تھی اور اب یہ جگہ بھی کچھ خوفناک سی دکھائی دینے لگی تھی، خاص طور پہ وہ کیڑوں والی اور فصل اگانے والی جگہ جہاں اب بھی کیڑے سے کلبلاتے دکھائی دیتے تھے۔ ٹھیک 3 دن بعد یہ قافلہ ناآسودہ اپنی کسی نامعلوم منزل کی جانب رواں دوا تھا۔ ناروال جنکشن کے شٹنگ یارڈ کے کنارے جوہڑ کے پاس پہلے سے موجود ایک خانہ بدوشوں کی بستی کے پاس انہوں نے بھی ڈیرے ڈال دیے۔ پہلے بھی وہ یہاں 1-2 بار ایک لمبا عرصہ گزار چکے تھے۔ ان کے پیشے کسب کے لحاظ سے بھی یہ شہر بڑا سود مند تھا۔ عورتوں کی ریلوے اسٹیشن پہ اچھی خاصی دہاڑی لگ جاتی اور بچے بالے بوڑھے بھی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ کر جی بہلاتے رہتے۔ پھر یہاں جیونے کی مرنے والی بیوی کے بہن بھائی بھی موجود تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کستوری کے علاج کے لیے جس احتیاط اور رازداری کی ضرورت تھی وہ صرف اسی جگہ ہی میسر آ سکتی تھی۔ کستوری بھی یہاں پہنچ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے ماموں ممانیاں اور ان کے بچے، بڑا سا جوہڑ، درخت، آتی جاتی گاڑیاں، دھواں اگلتا ہوا کالا سیاہ انجن، سگنل ڈاؤن نہ ہونے پہ پھاٹک کے پرے کھڑی ٹرین، کھڑکیوں سے جھانکتے مسافر، بچے اور بار بار انجن کی سیٹی کا بجنا، یہ سب کچھ اسے بہت بھلا لگتا تھا۔ جیونے نے یہاں ٹکتے ہی سب سے پہلے اپنے سالوں کو کستوری کے علاج کے معاملے میں اعتماد میں لیا۔ سیون شریف کے سنیاسی بابے سے لے کر کالا خطائی میں کالی سرسوں کی بوائی تک ایک ایک مرحلہ کی کتھا کہانی تفصیل سے سنائی۔ پھر انہی کے مشورے سے یہی کالی سرسوں کے تیل والی بوتل اچھی طرح بند کر کے مضبوط رسی کے ساتھ شیشم کے درخت کے اوپر والی پھنگ پہ باندھ دی تاکہ مہینہ بھر تیل خوب دھوپ کھائے۔ یہ شیشم کا درخت اس کی جھونپڑی کے بالکل ساتھ تھا۔ اب یہ تیل اگلی 14ویں کے چاند کی رات کو اتارنا تھا۔ یہ دن بھی کسی تیز گام ٹرین کی طرح شو چڑک سے گزر گئے اور آخر وہ ساتھ بھی آ گئی کہ بوتل کو اتار لیا جائے۔ رات کے دوسرے پہر جیونے کا چھوٹا سالہ بوتل اتارنے کے لیے ایک مضبوط سی رسی لے کر اوپر چڑھا۔ رسی اس لیے تھی کہ بوتل کو باندھ کر احتیاط سے نیچے لٹکا دیا جائے۔ آشو نامی اس کا سالہ آہستہ آہستہ بڑی احتیاط سے اوپر چڑھ رہا تھا۔ وہی چاندنی رات کا سحر، گرد و پیش ہر چیز دھندلیائی ہوئی، آسمان کے سمندر میں بادبانی کشتیوں کی طرح تیرتے ہوئے سرمئی بادلوں کے ٹکڑے۔ بوتل والی ٹہنی ابھی چند قدم آگے تھی کہ آشو نے گھبرائی ہوئی آواز میں اوپر سے ہپ ہپ کی ہنکار لگائی۔ وہ سب کہہ رہا تھا، لیکن گھبراہٹ کے عالم میں منہ سے ہپ ہپ نکل رہا تھا۔ یہ سنتے ہی جیونا گھبرا گیا کہ کہیں اسے سانپ ڈس نہ لے یا گھبراہٹ میں یہ اوپر سے نیچے نہ گر پڑے۔ اس نے نیچے سے آواز دی، آشو گھبرانا مت، یہ سانپ کا سایہ ہے، اصلی سانپ نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جہاں بیٹھے ہو وہیں ٹہن کو مضبوطی سے پکڑے جمے رہو، میں بھی اوپر آ رہا ہوں۔ جیونا بھی اوپر چڑھ گیا، پاس پہنچ کر آشو کو تسلی دی، پھر ایک بڑی سی ٹہنی توڑی، آگے بڑھ کر سانپ کے سامنے لہرائی تو سانپ جو بوتل سے لپٹا ہوا تھا بالکل بے حس و بے حرکت رہا۔ اب جیونے نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر ذرا زور سے سانپ کی بوتل کے گرد گرفت کو ڈھیلا کر کے ایک جھٹکا دیا۔ سانپ نیچے گر گیا۔ جیونے نے جلدی سے بوتل اتاری، رسی سے باندھ کر نیچے لٹکا دی اور خود بھی گھبرائے ہوئے آشو کو لے کر نیچے اتر آیا۔ سانپ جس جگہ گرا تھا وہاں ایک گاڑے سے کالے رنگ کے مواد کو دیکھ کر جیونے کو قطعی کوئی تعجب نہ ہوا۔ اس نے فوراً اس جگہ پہ گھاس پھوس ڈال کر آگ دکھا دی۔ رات کا باقی حصہ بھی جاگتے اور اسی موضوع پہ بات چیت کرتے گزر گیا۔ اگلے روز جیونے نے سب سے پہلے تیل کو بوتل سے باہر نکال کر صاف کیا، پھر 2-3 چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بھر کر محفوظ کر لیا۔ تیل کی خوشبو سے پوری بستی مہک اٹھی، ایسی نادر اور پراسرار خوشبو جسے کوئی بھی اندر سے محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ سیون شریف والے سنیاسی بابا کی ہدایت کے مطابق
اس تیار تیل کی ایک چھوٹی شیشی کو خالص سرسوں کے تیل میں 1:8 کی نسبت سے ملا کر استعمال کیا جانا تھا۔ باقی ماندہ تریاق مضبوط شیشوں میں بند کر کے حقے کے پانی سے بھرے ہوئے مٹکے میں ڈبو کر محفوظ کرنا تھا۔ کستوری کے سر کو کپڑے سے خوب اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صاف اور سرخ کیا گیا۔ اس کے بعد اسی تیل سے اچھی طرح مالش کر کے اوپر سوتی کپڑا لپیٹ دیا گیا۔ علاج شروع ہو چکا تھا۔ کستوری علاج کے معاملے میں بڑی دلچسپی دکھا رہی تھی۔ بس ایک قباحت، وہ اس تیل کی مہک تھی، خوشگوار نہ ناگوار۔ ملی جلی کیفیتوں کے حامل، جیسے پگھلتے ہوئے عنبر پہ کوئی پسا ہوا کافور ڈال دے، یا دہکتی سلگتی ہوئی جاوتری پہ کوئی ارنڈ کے تیل سے چھینٹا دے دے۔ تیل ملنے کے بعد وہ اپنے جھونپڑے میں ہی بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ ویسے بھی وہ خاموش، تنہائی پسند یا شاید احساس کمتری کی شکار لڑکی تھی۔ 3-4 روز بعد اسے اپنے سر میں شدید کھجلی سی ہوئی، پھر ہلکا ہلکا درد سا رہنے لگا۔ ایک آدھ بار بخار کی سی کیفیت بھی طاری ہوئی، مگر وہ بڑی سخت جان اور صابر سی لڑکی تھی، کسی پہ اپنی تکلیف ظاہر کیے بغیر اپنی کومل سی جان پہ جھیل جاتی۔ 7ویں روز آدھی رات اسے یوں لگا جیسے اس کی کھوپڑی کا پیالہ بھگ سے اڑنے والا ہو۔ خود بخود اس کے دونوں ہاتھ سر پہ آ گئے۔ بالوں کا ایک انبوہ اس کی ہتھیلیوں تلے تھا۔ فرط حیرت اور گونا گو مسرت کے مارے اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ جیونا گھبرا کر اٹھ بیٹھا، بتی کی روشنی بڑھائی، دیکھا ایک خوفناک کالا سانپ کستوری کے سرہانے پھن پھیلائے کھڑا ہے، جس پہ شاید کستوری کی نظر نہیں پڑی تھی۔ جیونا نے فوراً اپنی پگڑی کے پلو سے اسے ہٹانا چاہا۔ سانپ بغیر کسی اشتعال و حرکت وہیں ڈھہ گیا۔ کستوری کو دیکھا، وہ سر تھامے پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے باپ کو اور کبھی سانپ کو دیکھ رہی تھی۔ جیونا نے سانپ کو دم سے پکڑ کر باہر پھینک دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے باپ بیٹی کے دلوں پہ سانپوں والا خوف دہشت بن چکا تھا۔ بابا، تم نے میرے بال دیکھے؟ آخر وہ سر پہ سے ہتھیلیاں ہٹاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جیونا مسرت اور حیرت کے ملے جلے اظہار کے ساتھ کستوری کے نادر روزگار بال دیکھ رہا تھا، مگر یہ بال تو عام انسانی بالوں سے بہت مختلف، گھنگریالے اور کالے سیاہ تھے۔ ناگنوں کی لچکدار نرم جسم سی نرماہٹ اور چمک لیے ہوئے، جیسے ننھے ننھے ہزاروں لاکھوں سیاہ کالے سپولیے کستوری کے سر کے بلوں سے ابل پڑے ہوں، اور وہی مانوس سی خوشبو جو اب شاید ان کی روزمرہ کی زندگی کا لازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ دن اوپر، رات نیچے، صبح نیچے، شام اوپر، زندگی پھر چل دوڑی۔ بال جیسے سر کی گھوڑی سے کالی کالی بل کھاتی سوئیاں امڑ پڑی ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں خوشبودار بانس کے پودوں کی مانند بالوں کا جنگل اگایا۔ اب تو یوں دکھائی دینے لگا کہ اگر انہیں ابھی سے کنٹرول نہ کیا گیا تو ممکن ہے بالوں کا یہ سلسلہ نارووال سے آگے نارنگ منڈی سے ہوتا ہوا ننکانہ صاحب، وہاں سلام کرتا ہوا ناگا پربت تک دراز ہو جائے۔ بال شانے سے اتر کر جب کمر تک آئے تو جیونے نے فل بریک لگا دیے، یعنی تیل مالش موقوف کر دی۔ فل بریک لگی، گاڑی کی طرح یہ بال بھی کمر سے اترتے اترتے سرین تک آ پہنچے، پھر اپنے ہی زور و زن سے گھسٹتے لٹکتے ہوئے اس کے پاؤں کے ٹخنوں تک پہنچ آئے۔ بال کیا تھے؟ کالی سیاہ گھٹاؤں کا ایک امڈا ہوا طوفان، اتنے گھنے بھرپور گنجان جیسے سندربن کا جنگل، آپس میں الجھے ہوئے گڈ مڈ جنہیں کنگھی کرنا یا سمیٹنا تو کجا، سنبھالنا بھی مشکل پڑ گیا تھا۔ کستوری بیچاری اگر انہیں شانوں کے پیچھے چھوڑتی تو خود بالوں کے بادلوں میں چھپ سے جاتی، اگر کسی طرح لپیٹ لپاٹ کر جوڑے کی شکل میں لاتی تو یوں لگتا کہ کالی اون کا بڑا سا گٹھڑا سر پہ لاد دے، کہیں دھنائی کے لیے جا رہی ہو۔ ننھی سی جان ایک عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہر رات کسی نہ کسی سانپ کیڑے سے نبرد آزمائی ایک الگ اذیت ناک پریشانی تھی۔ گو کسی کیڑے نے اسے یا ڈیرے کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، پھر بھی دہشت تو دہشت ہی ہوتی ہے۔ جیونے کے علاوہ کوئی اور اس کے جھوپڑے میں سوتا بھی نہیں تھا۔ جیونے کا اپنا ذاتی خیال تھا کہ یہ کیڑے سانپ وغیرہ اس طلسماتی تیل کی مہک سے کھنچے چلے آتے ہیں اور پھر اس کے اثر سے ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ ان کی سدھ بدھ ماری جاتی ہے، وہ کسی کو نقصان یا فائدہ پہنچانے کے قابل نہیں رہتے،
اور یہ کہ اس خوشبو میں کچھ ایسی سری اور کیمیاوی اثرات ہیں جن کے زیر اثر رہنے کے کچھ دیر بعد ان کے اندر ہڈی گوشت پگھل جاتا ہے، صرف ظاہری جسم کھڑا رہتا ہے، جیسے گتے کاغذ لکڑی کو جلایا جائے تو جل جانے کے بعد بھی وہ کچھ دیر کے لیے پہلی والی حالت میں قائم رہتے ہیں۔ ہوا کے تیز بہاؤ یا انہیں چھیڑنے ہلانے سے یہ راکھ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کیڑے سانپ بھی ذرا سا ہلانے سے گاڑھے نیلے سے سیال مادے میں بہہ جاتے ہیں۔ اپنی اس قیاس آرائی کو اس نے کستوری کو بھی آسان سے انداز میں سمجھا دیا تھا تاکہ وہ آئندہ کے لیے اس قسم کی صورتحال میں ڈر اور خوف سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ رواں دواں زندگی کا کارواں۔ وقت گزرتا گیا، ٹھکانے بدلتے رہے، زندگی سنوں سال کے چند سنگے میل پھلانگتے ہوئے کچھ آگے نکل آئی تھی۔ جیونے کی جیون جوگی بیٹی اب اس میٹھے برس کو آ لگی تھی جہاں لڑکیاں کھٹے میٹھے سپنے دیکھنے لگتی ہیں۔ آمد شباب کی رویدگی انگ انگ بند بند اور رمے رمے سے چھلکنے لگتی ہے۔ ٹھٹھرے ٹھہرے ہوئے پانی پہ جھک کر اپنا عکس دیکھنا، پھر ہاتھ کی حرکت سے پانی کو گڈ مڈ کر دینا، آئینہ دیکھنے کو جی کا چاہنا وغیرہ اسی عمر کی مستیاں ہیں۔ بالی عمر میں جب بال ہٹ در آتی ہے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ بال اب بال نہیں رہا، وہ بال بن گیا ہے۔ جب ہنڈیا کناروں تک ابل جائے، جوش نکل جائے تو شانت پڑ جاتی ہے۔ کستوری اب جھاڑ بالوں کو سنبھالنا اور ان کی بال ہٹ سے نمٹنا سیکھ گئی تھی۔ اب تو یہ عالم تھا کہ سو کر اٹھی، ایک آدھ بڑا 5-10 چھوٹے سے پولیے بالوں سے جھٹک نیچے گرائے، جیسے جٹ دھاریے جٹیں جھٹک کر جمے اور چٹپٹے نیچے جھٹک دیتے ہیں۔ بال برگد کی داڑھی کی مانند ٹخنوں تک اتر آئے تھے۔ اگر ساتھ ساتھ بال جھڑنے کی رعایت نہ ہوتی تو یہ زلف بنگال خدا جانے کہاں تک دراز ہوتی۔ کنگھی کرنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ کنگھی تو بالوں میں ہوتی ہے، سپولیوں میں نہیں۔ اب اسے اپنی مخصوص خوشبو بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ویسے بھی جوانی کی اپنی خوشبو ہوتی ہے جس کے سامنے کوئی اور خوشبو نہیں ٹھہرتی۔ کستوری اپنی خوشبوؤں میں مست و مگن تھی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کا جہاں دیدہ بوڑھا باپ کس چنتا میں پھنسا ہوا ہے، کن سوچوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ اس کی چڑھتی جوانی کی ببھرتی ندی کے تیکھے تیور محسوس کر رہا تھا اور یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا کہ وہ کس طرح اس کے منہ زور بہاؤ کے آگے کوئی بند باندھ سکے گا۔ وہ تو بیاہ کے قابل ہی نہیں تھی۔ اس نے بیٹی کا عورت پن مانگا تھا جو اس کو مل گیا تھا۔ اب اس کے نصیب۔ کستوری کے نئے نقش ایسے تیکھے نکل آئے تھے کہ دیکھنے والی نگاہ دیکھ کر خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ قبیلے کے کنوارے لڑکے یہ جاننے کے باوجود کہ اسے بیاہ کرنے کا مطلب سہاگ رات اپنی میت اٹھانا ہے، پھر بھی وہ اسے ایسی نظروں سے تکتے کہ تیری قربت و وصال کے چند لمحے بھی اگر پوری زندگی کے عوض میسر ہو جائیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ مصر والی کلوپٹرا تو محض ایک چاتر عفیفہ تھی۔ وہ اگر موجودہ زمانے میں مصر کی بجائے مانگا منڈی میں ہوتی اور کہیں اپنی کستوری کو دیکھ لیتی تو کبھی کی سانپ بچھو ڈسوا کٹوا کر قصہ پاک کر گئی ہوتی۔ جیونا حالات اور خدشات کی ننگی تلوار پہ کھڑا تھا۔ کبھی کبھی اسے یہ بھی خیال آتا کہ اگر وہ بالوں کے چکر میں نہ پڑا ہوتا تو وہ اسے آج کہیں بیاہ کر سکھ کا سانس لیتا۔ قبیلے کا کوئی نہ کوئی لڑکا بیاہ کرنے پہ تیار ہو ہی جاتا، پھر خود ہی اپنی سوچ پہ لعنت بھیجنے لگتا کہ وقت تو گزر چکا ہے، اب پچھتانے سے کیا ہوگا۔ لیکن وہ شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ ایک کنواری جوان بیٹی کا باپ ہونا اور پھر اس بیٹی کو نہ بیاہنے پہ مجبور ہونا کتنا بڑا عذاب ہے۔ وہ کس طرح اس اذیت اور عذاب کو سہار سکے گا؟ اپنی سوچوں کی اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے اب اس نے ایک اور راستہ تلاش کر لیا تھا۔ وہ اب جلد از جلد اپنے پڑاؤ ٹھکانے بدلنے لگا تھا۔ 4-5 ہفتوں سے زیادہ کہیں ٹھکانہ نہ کرتا۔ قبیلے والے اس کے دکھ اور پریشانی کو سمجھتے تھے، لیکن اس کے دکھ درد کا درماں تو شاید کسی کے پاس نہیں تھا۔ دیہاتوں، قصبوں، شہروں کی خاک رولتا اور فاصلے ناپتا ناپتا وہ سرفراز کے گاؤں سلیمان کے باپ دادا کے کھیتوں اور ٹیلے کی جانب آ نکلا اور ان کی اجازت سے ٹیلے پہ ڈیرا جما دیا۔ دراصل اس ٹیلے پہ ڈیرا ڈالنے کی ایک وجہ بھی تھی۔
سانپوں اور کیڑوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہوئی تھی۔ قبیلے کے دوسرے لوگ بھی ہر وقت سہمے اور ڈرے ڈرے سے رہتے تھے۔ دن کا چین اور رات کی نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ کستوری خود ان سے عاجز آ چکی تھی۔ جیونا اس کا کوئی حل تلاش کر رہا تھا۔ اچانک اس کی ملاقات ایک پرانے تجربہ کار سپیرے سے ہوئی۔ اس سپیرے نے جیونے کی بپتا سننے کے بعد اسے 4 عدد لونگ دیے، پھر ایک منتر بتاتے ہوئے کہا کہ ایک مٹی یا پتھر کا ایسا ٹبا یا ٹیلا تلاش کرو جو زمین سے کم از کم 4 نیزے اونچا ہو، اور اس کی کھموں یا دراڑوں سوراخوں میں چھوٹے جانور یا پرندے رہتے ہوں۔ یہ 4 لونگ ذرا دور ہٹ کر چاروں کونوں میں گاڑ دو۔ اس کے حصار کے اندر کبھی کوئی کیڑا، سانپ یا موذی جانور داخل نہیں ہو سکے گا۔ بڑی تلاش کے بعد جیونے کو یہ جگہ عین اس کی مرضی اور مقصد کے مطابق نظر آئی۔ یہ چھوٹا سا ٹبا دراصل مٹی کا ایک تودا تھا۔ خدا جانے یہ کس طرح معرض وجود میں آیا تھا کہ اس کی مغربی دیوار بالکل افقی سیدھی کھڑی تھی۔ صرف اس جانب ہی کووں، ابابیلوں، شارکوں کے سوراخ تھے۔ ناہموار چھوٹا سا ٹبا جس پہ کبھی کبھی ارد گرد کے گاؤں کے بچے بالے ہوا خوری کے لیے آ جاتے، یا خوش فکرے یار باش ڈھولے ماہی الاپنے، یا کبھی پتنگ بازی والے بھی گڈیاں اڑانے پہنچ جاتے۔ اطراف کے کھیتوں میں خوب فصلیں ہوتی تھیں۔ ٹیلے کے دوسری طرف کھیتوں کے درمیان سلیمان اور محبوب عالم نے بانسوں اور جھاڑ پھونس سے ایک مچان سے بنا رکھی تھی۔ یہاں ان کے ایک دو ملازم ان کی گائے بھینسوں کا چارہ وغیرہ کاٹتے رہتے، صبح و شام دودھ دوہتے اور اطراف کے کھیتوں کی رکھوالی بھی کرتے۔ سلیمان تو طالب علم تھا، اسکول سے فارغ ہونے کے بعد وہ اکثر ادھر ٹبے اور کھیتوں کی جانب ہی نکل آتا۔ اس کے ہم عمر دوست اکثر ٹیلے پر چڑھ کر شام کا منظر اور پرندوں کا شور و غل دیکھا سنا کرتے۔ محبوب عالم سلیمان سے 10 برس بڑا تھا۔ 10ویں جماعت میں چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ کھیتی باڑی میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ بڑا ہی پروجاہت، چیتے کی طرح خوبصورت، تنومند اور خاموش سا بے عیب نوجوان تھا۔ کام کاج کے علاوہ اس کا واحد شوق یا عشق بانسری بجانا اور ہیر گانا تھا۔ اکثر وہ کام کاج سے فارغ ہو کر ٹبے کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا۔ شام کا سماں ہو یا رات کا کوئی پہر، گاؤں کی فضا میں اگر کیف و مستی رچی بسی ہوئی ہے، ڈھور ڈنگر اگر ساکت و جامد مسحور کھڑے ہیں، اور کچے گھروں، کھیتوں، تنوروں، ترجنوں اور چرخوں چکیوں پہ بیٹھی مٹیاریں اگر بونتر سی گئی ہیں تو سمجھ لیں کہ محبوب عالم ٹبے پہ بانسری الاپ رہا ہے۔ اس کی سریں ایسی پاکیزہ اور مسحور کن ہوتی تھیں کہ دلوں میں سرور اور سرمدی مستی سی پیدا کرتی تھیں۔ اس سے کبھی کسی کو شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی، اور وہ تو گاؤں کی گلیوں میں بہت کم دکھائی دیتا تھا۔ جس روز اس ٹبے پہ اس خانہ بدوشوں نے اپنے جھوپڑوں کی تنابوں کے کھونٹے ٹھوکے تھے، محبوب عالم اس روز شکر گڑھ شہر میں پٹواری کے ساتھ زمین کے کسی بکھیڑے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جب سر پڑی رات واپس لوٹا تو ستاروں کا پنجہ نگلا ٹبے کے عین وسط میں پہنچ چکا تھا۔ وہ جب پڑی رات واپس لوٹا تو ستاروں کا پجانگلا ٹبے کے عین وسط میں پہنچ چکا تھا۔ ٹبے پہ جگنوں سے ٹمٹما رہے تھے، ایک عجیب سا منظر، جیسے ٹبا کچھ سے کچھ اور ہو گیا۔ فضا اور ہوا میں ایک انجانی سی مہکار تھی جسے کوئی نام بھی نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس پراسرار سی تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے گھر جانے کے بجائے کھیتوں میں اپنے ڈیرے پہ ہی رک گیا۔ چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے محبوب عالم نے اپنے کامے سے پوچھا، شکردین، یہ آج کیسی موج لگی ہوئی ہے؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں سے جنوں پریوں کی بارات گزر رہی ہو۔ یار ٹبا بھی آج کچھ بدلا بدلا سا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہلکا ہلکا لہراتا ہوا دھواں اور ٹمٹماتے سے دیے۔ شکردین نے اس کو دودھ کا پیالہ پکڑاتے ہوئے بتایا کہ ایک پکھی واسوں کا ڈیرا آ گیا ہے۔ وڈے چودھری صاحب نے انہیں ساون پوہ تک یہاں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ دودھ پی کر وہ ذرا کمر سیدھی کرنے کی غرض سے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ شکردین نے اسے یوں لیٹتے دیکھ کر پوچھا، محبوب باؤ، حکم ہو تو گھر سے کھانا یہیں لے آؤں یا گھر جاؤ گے؟ محبوب ایک عجیب شان محبوبیت سے ٹبے کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شکردین، کیا تمہاری آنکھیں اور ناک
کام کرتے ہیں؟ شکردین ہڑبڑا کر بولا، باؤ کی مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔ شکردین، نہ تو میں نے عربی بولی اور نہ ہی فارسی، ایک سادہ سوال کیا ہے کہ تمہاری آنکھیں اور ناک کام کرتے ہیں یا نہیں؟ باؤ اللہ کا شکر ہے، دونوں بالکل صحیح کام کرتے ہیں، شکردین نے جلد جواب دیا۔ محبوب نے اسی مسحور کن لہجے میں کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں صرف وہی کچھ نظر آ رہا ہے جو ہر روز نظر آتا ہے، یا آج کچھ علیحدہ سا مختلف دکھائی دے رہا ہے؟ اور ہاں یہ بھی بتاؤ کہ آج تم کوئی عجیب سی خوشبو بھی محسوس کر رہے ہو یا صرف میرا وہم ہی ہے؟ شکردین ٹوٹ بٹوٹ سا دیدے اٹھائے اور ناک کے نتنے مچھلی کے گلپھڑوں کی مانند پھیلاتے ہوئے کہنے لگا، کچھ محسوس تو مجھے بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں تو میں کچھ زیادہ ہی محسوس کر لیتا ہوں۔ ویسے باؤ محبوب، ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ ہم کمیوں نوکر چاکروں کی دیکھنے، سننے، سونگھنے یا سوچنے کی واقعتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم یہ سب کچھ اپنے مالکوں کی طاقتوں سے دیکھتے ہیں، جو وہ ہمیں دکھانا سنانا چاہیں، ہم وہی کچھ دیکھتے سنتے ہیں۔ محبوب ہلکا سا چونکا۔ شکردین، آج تو بڑی سیانی باتیں کر رہا ہے، لگتا ہے یہاں کی ہر شے کی طرح تو بھی کچھ عجیب سا ہو گیا ہے۔